बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास हुआ जिसमें हुकूमत की जानिब से ज़िमनी मालियाती बिल पेश किया गया और अपोजिशन ने इस बिल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाजी के बाद उनको हस्पताल मुंतकिल करने का फैसला ताहाल ना हो सका है, जबकि DGISPR ने आज एक बयान में कहा कि पाक भारत कशीदगी कम जरूर हुई है लेकिन जंग का खतरा अभी भी मौजूद है। इस समेत और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी डॉक्टर साहब, हुकूमत ने कौमी असम्बली के आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और हमेशा की तरह से हंगामा आराई भी हुई। क्या समझते हैं आप कि आने वाले दिनों में अपोजिशन और हुकूमत मिलकर चल पाएंगे? एक और नाकारा, बोगस, फजूल, वाहियात, इररेलेवेंट कौमी असम्बली का करोड़ों रुपया खर्च हुआ अवाम का, और ये बेकार बोगस किस्म का जो एक यहाँ पे बैठा है कबाड़ खाना, ये जो है ये आए, इसमें बहुत से अच्छे लोग भी थे और अच्छे लोग हैं यकीनन, लेकिन जो ये पार्लियामेंट इररेलेवेंट ये कबाड़ खाना से ही बन गया। इसमें तकारीर होती हैं चंद और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। उसकी ना मुल्की सियासत पे, ना रियासत के मामलात पे, ना कोई संजीदा बात होती है, ना कोई बहस होती है किसी मामले पे। मसाइल अपनी जगह जूं के तू खड़े हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लोग आते क्यों हैं, और शर्मा शर्मी चले ना आए, घरों में बैठ जाएं। ये आते क्यों हैं? ये करोड़ों रुपया कौम का खाते हैं और उसके बाद वहां पे डेस्क बजा के और अपने DA लेकर घरों में चले जाते हैं। कोई काम धंधा कल जो है वो शायद 3 मिनट जारी रहा था, आज जो है वो 2-4 तकरीरें हो गई और उसके बाद वो गालिब गलौज होकर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। ये क्या अजीब व गरीब किस्म का पार्लियामेंट। एक जबरदस्त मुल्कों के अंदर पार्लियामेंट्स होती हैं, हम देखते हैं बहस चल रही है। आज वो बरतानिया के अंदर टेरिजा में, बिल्कुल लंदन में जो वहां पे सड़कों के ऊपर ये पिछले 1 साल के अंदर वारदातें हुई हैं, उससे बहस हो रही थी। वहां पे जो खंजर से वारदातें हुई हैं, लोगों को कत्ल के, उससे बुनियादी मसले जो है डिस्कस होते हैं, उससे बहस होती है। लेकिन यहाँ पार्लियामेंट आप देखें कोई सर पैर ही नहीं है। तो बात यह कि इररेलेवेंट क्या एहसन इकबाल बोल रहे हैं, किसी को दुनिया में दिलचस्पी है एहसन इकबाल साहब की तकरीर में? बिलावल भुट्टो साहब क्या बोल रहे हैं, मतलब किसी को दुनिया में दिलचस्पी है इस वक्त? मतलब भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने भी एक जबरदस्त किस्म की तकरीर की थी उनकी बतौर वजीर खारजा अक़वाम मुत्तहिदा में, लेकिन उसके बाद मुल्क टूट गया था। तो तकरीरों से जो है वो क्या रियासत के और दुनिया के मामला चलते हैं? असद उमर साहब जो है वो क्या नीचे हो रहा है, अवाम को क्या मसाइल हैं, मसले हैं मईशत के, क्या IMF में जाना है नहीं जाना, कैसे जाना है, मौजूदा हालात में क्या होगा, मतलब कोई बस हो गया बिल मंजूर हो गया, अल्लाह खैर सल्ला। ये अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं, मखलूक हैं ये। बहरहाल मतलब अल्लाह ताला खैर करे और ये चलें इसी तरह से जब तक चल सकते हैं। मतलब एक बोझ है, अब तो बोझ है, क्या क्या कहा जा सकता है? इनको खुद अगर ख्याल नहीं है कि रियासत के क्या हालात हैं, तो फिर दूसरा तो मतलब इससे ज्यादा और क्या बात की जा सकती है जो इनके बारे में कही जा रही है। बहरहाल असल जो बात है वो ये है कि रियासत जो है, रियासत पाकिस्तान वो हालत जंग में है और जंग अभी जारी है और उसमें एक स्ट्रेटेजिक पॉज आप समझ लें कि एक स्ट्रेटेजिक पॉज एक लफ्ज होता है जो मसलहत के तहत आप समझें कि एक खामोशी है जी, और वो खामोशी जो है वो आर्जी है, वो चंद रोज की भी हो सकती है, चंद हफ्तों की भी हो सकती है, चंद दिनों की भी हो सकती है, चंद घंटों की, लेकिन वो एक स्ट्रेटेजिक पॉज है। स्ट्रेटेजिक पॉज मतलब मसलहत के तहत ये होता है कि आम रोजमर्रा जिंदगी में भी या कारोबार में या जिंदगी में कहते हैं यार बहुत सारा काम कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब थोड़ा सा जरा आराम करते हैं और फिर आगे बहुत ज्यादा काम करना है। तो आम जिंदगी में भी ये लफ्ज, ये सलाह इस्तेमाल होती है स्ट्रेटेजिक पॉज। जो खामोशी है कि एक बहुत कुछ हो गया लेकिन अभी बहुत कुछ होना है या बहुत कुछ करना है, और ये स्ट्रेटेजिक पॉज जो है उसके नतीजे में अल्लाह ताला खैर करे खित्ते के मामलात कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। DGISPR जो है उन्होंने आज कहा है कि कशीदगी में कमी जरूर आई है लेकिन जंग का खतरा अभी भी मौजूद है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। और एक इतना अच्छा
تاثر پارلیمنٹ کا آیا تھا جب یہ بھارت کے بارے میں اور جو جہریت ہو رہی تھی ملک کے چاروں طرف، اس کے بارے میں قراردادیں منظور ہوئی تھی، تقاریر ہوئی تھی، تھوڑے دن اور یہ مظاہرہ جاری رکھتے تو اچھا تھا، پھر ہی سیاست پہ آ کے دوبارہ گرم گلوچ ہو کے وہ اسمبلی کا اجلاس، مطلب عجیب تاثر یہ چھوڑ رہے ہیں. مطلب ایک جو قوم جو ہے، عوام جو ہیں، وہ اس وقت مکمل طور پہ متحد ہیں، ان کی سوچ متحد ہے ملکی معاملات میں، ریاست کے معاملات میں، اور یہ حکمران جو ہیں، یہ ہمارا ٹولہ یہ پتہ نہیں کس رخ پہ کس طرح سوچ رہا ہے، یہ کیا باتیں کرتے ہیں آ کے. اور وہ بھارتی عوام جو ہے وہ مکمل طور پہ ان کے مودی سرکار کو اس بات کی داد دیں کہ انہوں نے وہاں کی سوچ کو تقسیم کر دی ہے. اور اکثریت مجھے یقین ہے کہ بھارت کی وہ مودی صاحب کی انتہا پسندانہ سوچ کے خلاف ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے بھی جس طرح پچھلے 10 سالوں میں ذرائع ابلاغ پہ پاکستان میں پیسہ لگایا گیا اور لٹایا گیا کہ لوگوں کی سوچ تبدیل ہو، اسی طرح سے بھارت میں بھی بڑی حد تک، بہت حد تک یہی طریقہ کار اپنایا ان کے میڈیا نے بھی. لیکن بھارت کی جو اکثریت ہے عوام کی، وہ تو جنگ نہیں چاہ رہی وہاں پہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ معاملات آگے کہاں جا رہے ہیں. ایک بڑا کوئی اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، اس پورے خطے کے اندر امن سلامتی رہے، لیکن ایک بڑا واقعہ مختلف جو صاحب نظر لوگ ہیں وہ ان کا خیال ہے کہ وہ پیش آ سکتا ہے. اور وہ بڑا واقعہ جو ہے اس کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب جو آج مزید زیادہ مسائل کا شکار ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ ان کو جو رافیل اسکینڈل ہے، یعنی 1 ماہ رہ گیا الیکشنز میں تقریباً، اور وہاں پہ رافیل اسکینڈل جو کہ ایک بہت عذاب بن گیا ان کے لیے الیکشن سے پہلے، وہ اسکینڈل جو ہے وہ اس کی دستاویزات سامنے آ گئی، اور دستاویزات سامنے آنے کے نتیجے میں وہاں پر اب ان کا، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اسلحے کے کاغذات ہیں، یہ دفاعی معاہدہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے میرے آفس سے چوری ہو گئے پیپر، ان کے اٹارنی جنرل جو ہے وہ تسلیم کر کیا، انہوں نے جا کے انہوں نے کہا جی یہ رافیل طیارے جو ہیں، یہ 59 کروڑ روپے کا جو معاہدہ ہے 36 جہازوں کا، یہ ہم اگر معاہدہ نہ کریں تو ہم F-16 سے کیسے لڑیں پاکستان کے. تو بات یہ ہے کہ وہ اچھا اس کا 60% رقم مارچ میں ادا ہونی تھی، اور ملنا جہازوں نے کہیں ستمبر میں، تو بہت بڑا اسکینڈل ہے. اور اس کے نتیجے میں جو راہل گاندھی ہیں، راہل گاندھی جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں، جو کانگریس کے صدر ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مودی صاحب کے اوپر مقدمہ چلایا جائے. اچھا اب اس پوری صورتحال میں ایک بات جو ہے وہ ایک نئی بات جو ہے وہ کہیں زیر بحث ہے، مختلف حلقوں سے میں نے سنی بات، اور وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ اس کو وہ پیش آ سکتا ہے آنے والے دنوں میں جس کو بنیاد بنا کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن چونکہ وہیں سے بھارت کے ہی ایک جو معاملات پہ نظر رکھنے والے شخص ہیں، ایک صاحب ہیں نئی دہلی سے، ان سے میری بات ہو رہی تھی اور میڈیا سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس بات کے امکانات ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے ہمارے ہاں جس کے نتیجے میں مودی صاحب یہ کوشش کریں کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں بھارت میں، اور وہاں پر ایمرجنسی کا نفاذ ہو جائے. اچھا اب تو میں مطلب وہ بہت زیادہ پھر ان سے جب لمبی بات میری نہیں ہوئی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ایمرجنسی جو ہے بھارت میں وہ 2-3 معاملات ہیں جس کے نتیجے میں ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے. اور ایمرجنسی ان کا آئین کا جو آرٹیکل ہے 352 اس کے تحت وہاں پہ ایمرجنسی لگائی گئی ہے ماضی میں، اور اس وقت لگی تھی پہلی ایمرجنسی جب 1962 میں ان کی چین کے ساتھ ان کی جنگ تھی، اس دوران ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی تھی، 1968 تک رہی تھی وہ ایمرجنسی. اچھا پھر اس کے بعد جب پاکستان سے جنگ ہوئی تو 71 سے لے کے 77 تک وہ ایمرجنسی رہی. بیچ میں اندرا گاندھی جو ہیں وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی بھارت کی، انہوں نے ایمرجنسی کو 21 ماہ تک بڑھا دیا تھا، اور اس کی وجہ اندرا گاندھی نے یہ بتائی تھی کہ اندرونی طور پہ شورش ہے. ایمرجنسی تب لگتی ہے بھارت میں آئین کے تحت جب بیرونی جہریت ہو، کوئی دہشت گردی ہو، ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو، کسی ملک کے ساتھ جنگ چھڑ جائے، تو پھر وہاں پر آئین جو ہے ان کا اجازت دیتا ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ اپنی کابینہ کے ساتھ مل کے صدر جو ہیں بھارت کے، ان سے گزارش کریں کہ آپ ملک میں ایمرجنسی لگاتے ہیں. 1 ماہ کی توسیع اس میں 1 ماہ کے اندر اندر جو ان کی لوک سبھا اور راجیہ سبھا وہاں سے منظور کروانا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوک سبھا توڑ
توڑی جائے اور پھر ایمرجنسی کے تحت اس کو بڑھا دیا جائے 1 ماہ کے، اور سادہ اکثریت صحیح ہوتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تو ایمرجنسی ہو سکتی ہے جی۔ اور یہ وہاں پر بات جو ہے اس وقت بھارت میں چل رہی ہے کہ ایک کوئی ایسا واقعہ ان کی سرزمین پہ بڑا واقعہ رونما ہو جس کے نتیجے میں یہ جو تقسیم ہو گئی ہے ان کے اندر تقسیم آ گئی ہے، یعنی کانگریس کسی اور پیج پہ ہے اور مودی صاحب کسی اور پیج پہ ہیں، بالکل الگ الگ، اور وہ کسی طرح اکٹھے ہو جائیں اور وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں الیکشن آگے پیچھے ہو جائے اور اس کے نتیجے میں پھر پوری قوم اکٹھی ہو کے اور وہ قوم جو ہے وہ اس کے اندر یہ سوچ جو ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، پاکستانی قوم تو بالکل اکٹھی ہے ذہنی طور پہ، وہاں پہ تقسیم ہے تو قوم کس طرح اکٹھی ہو رہی ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات میں نے سنی تو میں نے کہا میں اس کو شیئر ضرور کروں کہ یہ بات وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سیاسی صورتحال پر واپس آتے ہیں، لیکن آج نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک خبر آ رہی تھی سامنے میڈیا میں، کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے لیکن تاحال وہ ہسپتال منتقل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو ذمہ وہ واقعی میں ذمہ دار حکومت کو ہی ٹھہرایا جائے گا؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی مریم نواز صاحبہ کی جو ٹویٹس آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اس سے تو بالکل واضح ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی ظاہر ہے کہ وہ بے چین بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، طبیعت بھی ان کی خراب ہے، اور وہ جو انہوں نے بات کی ہے ان کو اس بات کی توقع تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ہو جائے گی، بالکل توقع تھی۔ اگر آپ ان کے بیانات اور ان کی پارٹی کے بیانات اور باقی لوگوں سے بات آپ کریں تو بالکل ان کا طبقہ تھا کہ جی ان کی ضمانت ہو جائے گی، اور میاں صاحب نے خود بھی بار بار وہ پیشی پہ کہتے تھے کہ آپ اگلے جمعے تک آپ سنیں گے کہ خوشخبری سنیں گے، اور اس کے بعد ملک سے وہ باہر جانا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ضمانت ان کی مسترد ہو گئی، اور ضمانت مسترد ہونے کے بعد جو ہے اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں گئے۔ سپریم کورٹ میں آج غالباً انہوں نے کہا کہ جلدی سماعت کی جائے، وہ درخواست بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کی طبیعت شدید خراب ہے، اور اس طبیعت خراب ہونے کے بعد اب وہ یعنی یہ جو بات ہے کہ میں اب کسی سے شکایت نہیں کروں گا، میں کسی سے گزارش نہیں کروں گا، کسی کو نہیں کروں گا، تو ایک طرح سے وہ اپنے دروازے بند کر رہے ہیں، لیکن وہ دروازے بند کر کے یعنی مکالمہ بھی اب وہ نہیں کر رہے، اور ظاہر ہے کہ مکالمہ اگر نہیں کریں گے وہ تو اس کے نتیجے میں پھر خاموشی اختیار کریں گے، تو ظاہر ہے اس کے بعد بار بار تو مریم نواز صاحبہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے والد جو ہیں وہ خاموش، تو وہ ایک خاص جگہ پہ نواز شریف صاحب اپنی سیاست کو لے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی جو کارڈیک پرابلمز ہیں، ان کے ہارٹ کے مسائل ہیں، اس کے ساتھ ان کو کڈنی کا بھی غالباً مسئلہ ہے، لیور کا بھی مسئلہ ہے، وہ سارے، لیکن ایک صورتحال ایسی ہے جس میں نواز شریف صاحب جو ہے ان کی ضمانت بھی نہیں ہو پا رہی، وہ ہسپتال میں ہیں، علاج ہو رہا ہے، لیکن وہ ملک سے باہر جانا چاہتے تھے، اور اس میں ان کو دشواری پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر ان کی طبیعت زیادہ بگڑتی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ حالات پھر کس طرف جاتے ہیں ملکی سیاست کے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے، اور خاص طور پہ ان کا یہ کہنا، اب دیکھیں اس طرح کی صورتحال میں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ ہوا تو حکومت ذمہ دار ہوگی، اب اس میں کوئی تیسری قوتیں بھی پھر فائدے اٹھاتی ہیں اس قسم کے بیانات کے بعد۔ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا، اللہ خیریت رکھے نواز شریف صاحب کو اور ان کو صحت دے، لیکن بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ مجھے کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری جو ہے مشرف صاحب سے ہوگی۔ تیسری پارٹیاں آتی ہیں بیچ میں اور آ کے پھر وہ فائدہ اٹھاتی ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری حکومت پہ ہوگی، تو پھر تیسری پارٹیوں کو، تیسری قوتوں کو کھل کے موقع ملتا ہے کہ وہ درمیان میں آ کے اور وہ اپنا کھیل کریں، خاص طور پہ اس وقت جبکہ ملک حالت جنگ میں ہے، اور شدید آنے والے دنوں میں اس بات کے خطرات ہیں کہ فضائی جھڑپ ہو، بڑی کوئی زمینی حدود جو ہے وہ کراس کریں، پڑوس کی فوج کوئی، آپ ان کو پھر جواب دیں اس کی، یا پھر یہ کہ بحریہ کے حوالے سے بحری آپ کی جو حدود ہیں ان میں کوئی بڑی جنگ ہو۔ آنے والے دنوں میں یہ بڑی کشیدگی ہے، اور اسی دوران چین کے جو نئے وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ جیش محمد کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور باقی تنظیم جماعت الدعوہ کی بھی اوپر مزید پابندیاں، ان کے رہنما کی گرفتاریاں بھی ہونے جا رہی ہیں، باقی معاملات بھی صوبائی حکومتیں ان کے اثاثے وغیرہ منجمد کر کے ضبط کر رہی ہے، ان کی کنٹرول سنبھال رہی ہے۔ ملک میں کریک ڈاؤن ہے، اب اس میں چین کے نئے وزیر خارجہ ظاہر ہے وہاں پہ 14 مارچ کو اقوام متحدہ میں یہ بات ہونی ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں یہاں پر ایک
तमाम तर अब भी कोशिश है मुख्तलिफ लोगों की कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक सोच की तकसीम आ जाए, लेकिन सोच की तकसीम नहीं हुई, लोग कौम इकट्ठी हो गई। और उस वक्त जब ये पार्लियामेंट में बात हो रही थी कौम के हवाले से, मुल्क के हवाले से, तो बड़ी अच्छी लगी थी तकारीर जो अपोजिशन ने भी की थी और हुकूमत ने की थी, लेकिन बदकिस्मती से अब वो तमाम की तमाम बातें फिर इररिलेवेंट, एक दिन का वक्फा आता है तो फिर वो फिर सारे शुरू हो जाते हैं। और किसी हद तक ये भी कहा जा सकता है कि वो बात अपनी दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि मतलब जैसे एहसान इकबाल साहब की तकरीर को मुस्लिम लीग के रहनुमा की तकरीर के तौर पर वो ठीक है, लेकिन जो मुल्क के हालात हैं वो मुल्क के हालात में बिलावल साहब की उस तकरीर को क्या किया जाए कि जी मिसाइल टेक्नोलॉजी मुतम्मा लेकर आई थी, इसमें कोई शक नहीं है। बेनजीर भुट्टो साहबा या भुट्टो साहब के दौर में एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ बिल्कुल, लेकिन बात यह कि मौजूदा हालात में ये इररिलेवेंट किस्म की मुलाकातें, इजलास और करोड़ों रुपया जाया होगी और फिर वो गैर महीना मुद्दत तक फिर मुलतवी हो गया इजलास, बेहुदा किस्म की एक यानी काविश होती है, पता नहीं। हालांकि ये इतने काम हो सकते हैं इस पार्लियामेंट से अगर ये चाहें, इतनी इंटेलेक्चुअल बहस हो सकती है वहां पे कि, और इतने तजुर्बाकार लोग हैं, लेकिन बस वो एक अजीब से निजाम के अंदर वो फंस गए हैं, खुद भी वो बात ही नहीं करते। यानी साबिक वज़ीर आज़म बैठे हैं, साबिक वज़ीर खारिजा बैठे हैं, साबिक सदर बैठे हैं वहां पर मतलब इतना कुछ बता सकते हैं वो कौम को, इतने कुछ, लेकिन वो खड़े होते हैं, तकरीर जो है वो शुरू हो जाती है, उसके बाद वो गायब, और जो असल मसाइल है मुल्क के वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो मतलब ये मेरा ख्याल है कि ये खुद अपने जो है ना, इनका भी ये है कि बस निजाम यहाँ से फारिग हो। जैसे वो पड़ोस में मोदी साहब अब जहाँ फंस गए जाके, अब मैं बार बार जो बात इस प्रोग्राम में बार बार कर रहा हूँ कि अभी जैसे इमरजेंसी की बात मैंने सुनी, अब ये राफेल स्कैंडल जो है, ये राफेल स्कैंडल तो बिल्कुल मोदी साहब को एक अंधे कुएं की तरफ ले जा रहा है। और जहां पर राहुल गांधी जो है वो मुतालबा अच्छा, राहुल गांधी जो है ये राजीव गांधी के साहबजादे हैं जी, और राजीव गांधी जो है वो जाहिर है कि इंदिरा गांधी के बेटे थे। और राजीव गांधी ये मेरे ज़हन में बात इसलिए आई कि राजीव गांधी सियासत में आए और सियासत में आने के बाद वो वजीर आजम भी बने और फिर जाहिर है कि उनका कत्ल हो गया था, लेकिन वो आना नहीं चाहते थे सियासत में, बल्कि उनके भाई सियासत में आना चाहते थे। इंदिरा गांधी अपने दूसरे बेटे जो उनके थे संजय गांधी, उनको चाहती थी कि वो सियासत में आए, लेकिन संजय गांधी, और ये जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो संजय गांधी जो है उस वक्त उनके साथ बड़े फाल थे, और लेकिन संजय गांधी का इंतकाल हो गया था एक प्लेन क्रैश में, खुद वो प्लेन उड़ा रहे थे, और उसके बाद फिर राजीव गांधी सियासत में आए, और राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी जो कि अब वहां पे कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। तो लेकिन जो असल बात है वो मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इमरजेंसी में इस तरह से हुआ था कि इंदिरा गांधी के पास इतनी पावर्स आ गई थी, इतनी ताकत आ गई थी इंदिरा गांधी के पास कि उन्होंने आरएसएस, ये जो मोदी साहब वाली आरएसएस है, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। सही। और वहां पर इतनी यानी बुनियादी हुकूक इस तरह के मुअत्तल हुए थे कि जो मारूफ भारतीय गुलकार किशोर कुमार के ऊपर पाबंदी लग गई थी, उन्होंने गाना गाने से इनकार कर दिया था कांग्रेस के एक जलसे में, तो उसके ऊपर किशोर कुमार के ऊपर पाबंदी लग गई थी। उनकी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर वहां उस जमाने में एक फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का, वो उस पर पाबंदी लग गई थी। एक आंधी फिल्म आई थी, उसको कहा गया था कि ये इंदिरा गांधी के ऊपर बनी, उसके ऊपर पाबंदी लग गई थी। तो मतलब बुनियादी हकूक वगैरह सारे वहां पे खत्म हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब 77 में इलेक्शन हुए मार्च के, तो इंदिरा गांधी वो इलेक्शन हार गई बुरी तरह कांग्रेस। लेकिन अब ये वहां फिर बात दोबारा मेरी जिन साहब से बात हुई, मीडिया का एक बड़ा मारूफ नाम है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि मुल्क में, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें इलेक्शन हमें नहीं समझ में आ रहा कि इलेक्शन कैसे होने जा रहे हैं भारत में। बिल्कुल जिस तरह ये बात है ना कि अफगानिस्तान के इलेक्शन सर पे नहीं समझ में आ रहा, मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे, कतर में क्या हो रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ सर पैर नहीं है। आज फिर वहां जलालाबाद की एयरपोर्ट के नजदीक फिर एक हमला हुआ है, और वो हमला अलग सुबह हो गया था, और उस हमले के नतीजे में कम से कम 17 आदमी मारे गए हैं, उसमें मजदूर भी थे, और ऐसी लड़ाई हुई है वहां पे कि अमरीकी फौज को आना पड़ा है मदद के लिए, और उसके नतीजे में वहां की एक हिफाजत अदारे का ऑफिसर भी बीच में मारा गया। तो बात यह कि वहां पे लड़ाई हो रही है, इधर वहां पर भी इलेक्शन होना है जुलाई का, उस इलेक्शन का कोई सर पैर नहीं है अफगानिस्तान में। ये जो इलेक्शन यहाँ होना है इंडिया का, इसका कोई सर पैर नहीं है। यानी कैसे मुमकिन है कि इतनी ज्यादा तलखी हो पड़ोस के साथ। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि जी त्यारे हमारे गिर गए, और एक निदामत भी है, इस्तराब भी है मोदी साहब को, सब
کچھ ہے, لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ کیسے دیکھ رہی ہے, کیا الیکشنز کا ماحول ہے انڈیا میں اس وقت, اور وہاں پر جو یعنی مقدمہ چلانے کی بات ہو رہی ہے مودی صاحب پہ, اب کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے وہاں پہ جس کا ملبہ ڈال دیا جائے پاکستان پہ, اپوزیشن لیڈر کوئی حکومتی شخصیت ہٹ ہو سکتے ہیں, کوئی پبلک پلیس, کوئی اور واقعہ, کوئی ایسی بات جس کی بنیاد پہ وہ صاحب جو بھارت سے جن کا تعلق تھا وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا واقعہ ہماری سرزمین پہ کوئی آ سکتا ہے پہ جس کے نتیجے میں مودی صاحب جو ہیں وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے الیکشنز کو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ ذکر کر رہے تھے کہ بھارت کی کشیدگی کے نتیجے میں غیر معمولی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے انتخابات کے دنوں میں. جی بالکل, وہ ظاہر ہے کہ انتخابات سے پہلے جو ماحول وہاں پہ بنایا ہے مودی صاحب نے, تو وہ الیکشنز کا تو ماحول نہیں ہے, اور وہ نہ الیکشنز کا ماحول مودی صاحب بنانا چاہ رہے ہیں اس وقت. اور خاص طور پہ یہ جو ہزیمت یا پریشانی یا اضطراب یا جو بھی کہیں پچھلے دونوں جو سفارتی محاذ پہ یا باقی محاذوں پہ پیش آیا ہے ان کو, معیشت کے حوالے سے جو ان کے اعداد و شمار آ رہے ہیں ان کی کارکردگی کے, باقی تو وہ مودی کیوں جائیں گے ان حالات میں کہ وہ الیکشنز میں جائیں. اور ظاہر ہے کہ ایک کشیدگی اپنی جگہ موجود ہے, وہ آنے والے دنوں میں سرحدوں میں بڑھے گی, اور ملک کے اندر جو صورتحال ہے وہ مودی صاحب کے اوپر کرپشن کے مقدمات کھولنے کی بات ہو رہی ہے اس وقت, اور وہ پھنس گئے اس میں. خاص طور پہ یہ جو رافیل ڈیل آ گئی ہے سامنے, پیپر سامنے آ گئے, تو یہ کیا یہ جو سپریم کورٹ کے اندر ان کے اٹارنی جنرل خود کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی پیپر تھے اور یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سامنے نہیں آنے چاہیے تھے, بلا بلا. کیا اس ماحول کے اندر ان کا میڈیا میں آپ دیکھیں ان کے میڈیا پہ جو شور و ہوگا بپا ہے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, اس میں یہ کیا میڈیا ان کا الیکشن سے اس وقت ڈسکس کر رہا ہے یا اس وقت وہ قومی سلامتی کی باتیں ہو رہی, کیا پورے حالات ملک میں. تو بھارت کو الیکشن کی طرف تو جاتا آپ کو نظر نہیں آ رہا, جا بھی رہا ہے نہیں بھی جا رہا. تو اس غیر یقینی کی صورتحال میں اگر کوئی وہاں پہ اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں, جس کی میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ خود وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو یہاں پہ لگ رہا ہے کہ گڑبڑ ہے, اور گڑبڑ گھوٹالے کا ملبہ ڈال دیا جائے گا ظاہر پاکستان پہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو پھر وہ غیر معمولی حالات ہے. خود یہ جو جملہ ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے, تو یہ تو جملہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ مہابھارت میں یہ کرشنا سے اس کو منسوخ کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ خیر کہتے ہیں کہ یہ شیکسپیئر کا تھا, کچھ کہتے ہیں جان للی کا تھا, انیٹمی آف وٹ ان کی کتاب آئی تھی کہ آل از فیئر ان لو اینڈ وار. تو باقی بات یہ جنگ کے حالات ہیں تو اس میں پھر ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے, اور اس میں یہ اسٹریٹجک پاز ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ دن کا وقفہ ہے, کچھ دن کے وقفہ کچھ گھنٹوں کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ دنوں کا بھی, ہفتوں کا تو خیر نہیں ہے, دنوں تک ہی بات ہے, کیونکہ اس پوری کشیدگی کو یا تو باہر کے لوگ آ کے ختم کروا دیتے. اب دیکھیں نا کہاں پر وہ دورہ رہ گیا جو سعودی وزیر خارجہ کا ہونا تھا, وہ دورے کا کسی کو نہیں پتا کہ کتنے عرصے کے لیے وہ ملتوی ہو گیا, منسوخ ہو گیا, کیا ہوا, تیسرا ملک کون تھا. امریکہ کی تو تعریف کر دی ہم نے, اسرائیل کیسے انڈیا کے ساتھ تھا, تیسرا ملک کون تھا, یورپی ممالک ہمارے ساتھ تھے, تو پھر کون تھا تیسرا ملک بھی ہو گئی, ہوا میں بات تحلیل ہو گئی, وہ بھی کون تھا, کیا سازش ہو رہی تھی, کیا نہیں ہو رہی تھی, خدا جانے, اس کی بھی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی. پائلٹس کتنے تھے, طیارے کتنے تھے, ان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, بات مطلب بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ابھی کھل کے سامنے نہیں آئی. لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں اور ان کے ہاں تو بوچھاڑ ہو گئی ہے سوالوں کی حکومت پہ کہ آپ نے کیا کیا. وہی کیا یہ آپ کے پاس اتنے اگر اسلحہ اپنے اتنے گودام کے گودام بھرے ہوئے ہیں, وہاں پہ اسلحہ خرید کے اتنے سالوں سے, پھر رافیل ڈیل میں آپ پھنس گئے آ کے, تو آپ نے ضرور 60 کی دہائی کے سوویت یونین کی جہازی بھیجنے تھے پاکستان میں پائلٹ کے ساتھ, اور اتنی شرمندگی آپ نے اٹھانی تھی کہ وہ پائلٹ جو ہے پھر پاکستان سے چھوڑ کے واپس آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب اس پوری صورتحال میں الیکشن ہو بھی سکتا ہے, اور اگر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کشیدگی میں الیکشن ہوگا. یعنی کشیدگی سے مراد ہے سردوں میں بھی کشیدگی اور اندر ملک کے اندر بھی کشیدگی. یعنی کوئی پرسکون انتہائی انتہا پسند سوچ, اور دوسری طرف جو کانگریس بات کر رہی ہے یا باقی کانگریس ہٹ کے بھی جو باقی وہاں پہ عام ان کی جو جنتا بات کر رہی ہے, وہ تو بڑے اچھے خیالات, مثبت خیالات کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں, لیکن ایک انتہا پسند سوچ اور سوچوں کو بھی ٹکراؤ ہے جس کے نتیجے میں کشیدگی ہو سکتی ہے مزید شہروں میں, گاؤں میں, ہر جگہ الیکشن کے دوران, اور اس سے پہلے سرحدوں پہ کوئی واقعہ وہ کر سکتے ہیں, اپنے ملک میں کر سکتے ہیں.
تو یہ الیکشن جو ہے اس میں ایمرجنسی اگر ڈکلیئر ہوتی ہے وہاں، اگر فرض کریں یہ جو بات وہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ اندرا گاندھی کی طرح مودی صاحب ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں، تو کیا وہ وہاں کے لوگ برداشت کریں گے؟ کیا کانگریس برداشت کرے گی؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی ان کی بڑی شخصیت نشانہ بن جائے، خدا نہ خواستہ اس کے نتیجے میں الیکشن ملتوی کیے جائیں، کوئی واقعہ ہو جائے یا کیا ہو؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی تو وجہ تو چاہیے ہوگی. جب اندرا گاندھی نے لگائی تھی 1975 میں، یعنی لگی ہوئی تھی ایمرجنسی کو، انہوں نے توسیع دی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ملک کے اندر شورش ہے. ایک وجہ انہوں نے ملک کے اندرونی خلفشار کو وجہ بنایا تھا. 1971 میں تو ظاہر ہے کہ جنگ کی وجہ سے لگی تھی، لیکن اس کے بعد ایکسٹینڈ کر دیا تھا 75 میں اندرا گاندھی نے کہ اندر ملک کی شورش ہے. لیکن جنگ کی حالت بھی ہے اور ملک کے اندر شورش بھی ہے. بھارت میں آپ جموں کشمیر دیکھ لیں، باقی ریاستوں کے حالات دیکھ لیں، الیکشن سے پہلے کوئی واقعات ہو گئے، کوئی جھڑپیں، کوئی یہ تو وہ، تو ایک پورا ماحول تو ایسا بنا ہوا ہے. دیکھیں افغانستان کے الیکشن کسی کو نہیں پتا کیا ہونے جا رہے ہیں، وہاں پر کس طرح ہوں گے. تو یہ سارا، اور نتن یاہو جو ہیں وہ اپنے سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں. کئی ملکوں میں جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں، میں نے پہلے بات کی، ڈونلڈ ٹرمپ ابھی پھر دوبارہ ان کی جو ہے وہ ان کے مسائل ہی ختم نہیں ہوئے. ہر دوسرے دن ان کا ایک بندہ، ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا ایک ممبر کھڑا ہو کے ان کی کوئی امپیچمنٹ کی بات کرتا ہے، کوئی استعفیٰ دے دیتا ہے، کوئی یہ کر دیتا ہے. تو آخری سال جب شروع ہوگا، جو کہ ظاہر ہے کہ اگلا سال ہے ان کا الیکشن، تو کچھ عرصے کے بعد وہ پرائمری، نامینیشن، فلانا ڈھماکنا، یہ سارا شروع ہو جائے گا امریکہ میں. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتے ہیں کہ وہ بن جائیں گے، وہ جسے کہتے ہیں وہ ڈیم لک ہو جاتے ہیں، لنگڑی بطخ. ان کے پاس سے آخری سال میں کیا کریں گے؟ وہ کیا دنیا میں انقلاب لے کر آئیں گے؟ کیا سوچتی، کیا تھا، کوئی سارا فضا میں تحلیل ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ وہ بھی چاہیں گے کہ کچھ نہ کچھ تو کر کے جائے. کوریا ان کا ٹاس ختم ہو گئی، ادھر کچھ نہیں ہوا، ادھر کچھ نہیں ہوا، مشرق وسطی کا کوئی سر پیر نہیں ہے، افغانستان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکے. مودی صاحب نے کیا کیا یہ بھی کچھ نہیں کر سکے، ادھر اس نے کیا کیا وہ بھی کچھ. تو اشرف غنی ہوا میں کہیں جھوٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ اس پوری تلخی میں پھر جب پینک سچویشن ہوتی ہے نا، پھر پینک بٹن دبتا ہے کہ پھر پریشان ہو کے گھبرا کے کوئی حرکت ہوتی ہے. اس وقت جو سب سے بڑا جو مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ مودی سرکار اضطراب میں آ کے، یعنی ابھی وہ پاکستان اور انڈیا کا معاملہ ختم نہیں ہوا تو رافیل سینٹر نکل کے آ گیا. آپ تصور کریں، ڈیفنس کانٹریکٹ یعنی دفاعی اسلحے کے معاہدے کے پیپر چوری ہو گئے ہیں ان کے دفتر سے، اور وہ دو ان کے اخبارات میں چھپے ہیں، جس کے اوپر اٹارنی جنرل کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر، اخبارات کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی. یہ کیسا، یعنی کیسی عجیب و غریب قسم کی بات ہے یہ. اور اس کو چوکیدار اور چور اور اس طرح کی باتیں وہاں شروع ہو گئی ہیں. تو وہاں پہ نعرہ بن گیا کانگریس کا. تو بات یہ کہ یہ کیا مودی صاحب اس صورتحال میں الیکشن چاہیں گے کہ وہ اپنی کمپین بھی چلائیں اور سرحدوں کو بھی دیکھیں اور ادھر بھی دیکھیں اور اپنے ذاتی معاملات بھی دیکھیں اور جلد سے بھی پورے بھارت میں ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے اور فلان، اور کہاں کیسے سوٹ کیا چیز کرتی ہے کہ ایسے حالات کو پیدا ہوں جس کے نتیجے میں الیکشن آگے چلے جائیں، اللہ نہ کرے. لیکن بہرحال ایک سوچ وہاں پہ جو ہے وہ موجود ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں کی ایک ذمہ دار شخصیت سے میں نے یہ بات سنی، میڈیا سے ان کا تعلق، سینئر ہیں وہ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ممکن ہے کہ وہاں پہ ایسے حالات بھارت میں پیدا کر دیے جائیں، کروا دیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو کے الیکشن جو ہے وہ آگے چلا جائے. جی ڈاکٹر صاحب، اور وہ اندرونی خلفشار اور بڑی حالت جنگ میں اگر ملک ہو تو پھر ان کا جو آئین ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ ایمرجنسی لگائی جائے. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب، ملک کی سیاسی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو آصف علی زرداری صاحب کا کیا سیاسی لائحہ عمل اب آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں؟ زرداری صاحب تو دیکھیں اب انتظار کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو اومنی گروپ کا اور باقی ان کے ریفرنسز کب تیار ہوتے ہیں، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ وہ 7 مارچ کی تاریخ تو گزر گئی، اس تاریخ تک یعنی کل دیکھیں کیا جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. جی آئی ٹی اور نیب کل ریفرنس میں کیا بات کرتی ہے، وہاں پہ جا کے ریفرنس تیار ہیں نہیں ہے، مزید مدت مانگتے ہیں نہیں مانگتے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگلے 10 دنوں میں، یعنی 17 مارچ، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ 17 مارچ سے پہلے یہ ریفرنسز جو ہیں یہ نیب کی طرف سے اور جی آئی ٹی کی طرف سے یہ پیش ہو جائیں گے اور وہ تیار پڑے. 29 ریفرنس تیار ہو رہے ہیں، اس میں سے 4 ریفرنسز جو ہیں وہ شروع میں آئیں گے، اور ایک ریفرنس جیسے میں نے پہلے لوگوں کے عام تصور یہ تھا کہ شاید بلاول کا نام نہیں ہوگا، لیکن اب یہ بات ہے کہ جو ایک ریفرنس ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری صاحب دونوں موجود ہیں جو تیار ہو رہا ہے. اب وہ کل جی آئی ٹی یا سپریم کورٹ کے سامنے نیب پیش کرتی ہے کہ 7 مارچ غالباً جو ڈیڈ لائن تھی وہ تھی، یا اس میں کچھ دن کی توسیع مانگتی ہے، لیکن بہرحال وہ ریفرنس تیار پڑے ہیں.
اور ظاہر ہے کہ اب اس پوری صورتحال میں یہاں پر ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں اب بلاول کیا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں، زرداری صاحب کیا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں آنے والے دنوں میں، یہ تو مجھے نہیں پتا، سوائے اس کے کہ قومی اسمبلی کا جو بیکار قسم کا جو کروڑوں روپیہ، یہ دیکھیں بات، قومی اسمبلی تو پارلیمنٹ جمہوریت تو خوبصورت فورم ہوتا ہے نا، یعنی آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اس فورم کو کتنا کمال کے، اگر یہ اپنے صرف اپنی کوئی واقعاتی بطور وزیر خارجہ یا وزیر داخلہ یا وزیر اعظم یا سابق صدر یا اپنی کوئی بتائیں، کوئی ایجوکیٹ کریں لوگوں کو، تو کتنا اچھا لگے، بجائے اس کے کہ گالم گلوچ کر کے. اور ادھر حکومت کی طرف سے بھی جو حکومتی بینچ ہیں وہاں پر بھی آپ کو سمن بکن بیٹھے لوگ نظر آتے ہیں، وہاں پر بھی کوئی سر پیر وہاں پر بھی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم، وہ کتنا ان کی جو کیبنٹ ہے اس میں کتنا تھرل ہے، کتنی اس میں جان ہے، لیکن وہ بھی بظاہر ان کی کابینہ جو ہے وہ کابینہ میں وہ عمران خان کسی اور رخ پہ ہیں، اور کابینہ کے ان کے کئی اراکین جو ہے وہ بس ایسے ہی وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں کابینہ کے بھی اور جو حکومتی بینچز پہ بھی ہیں. تو ارریلیونٹ سے اس کا سسٹم ہے، لیکن بھارت چل رہا ہے کیونکہ عمران خان موجود ہیں. تو اب وہ اس پورے سسٹم میں پھر وہ اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت، یعنی اب بل بھی منظور ہو گیا، اور وہ غیر معینہ مدت کا مطلب ہے کہ اب پتہ نہیں کب ہوگا، اور اس سے پہلے کیا کیا اور واقعات ہوں گے خطے کے اندر اور ملک کے اندر اور باہر اور سرحدوں پہ. اور یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر آصف غفور صاحب نے کہا کہ کشیدگی میں کمی آئی ہے، لیکن جنگ کا خطرہ بھی باقی بالکل باقی ہے، بلکہ ایک طرح سے جنگ تو چل رہی ہے. میں نے کہا نا اسٹریٹجک پاز ہے، اس کو تو اسٹریٹجک پاز کے طور پہ کہ جی خاموشی سے، مطلب مسلط کے تحت خاموشی ہے، لیکن بہت کچھ ہو رہا ہے. دورے 23 مارچ کی پریڈ یوم دفاع کی ہونی ہے، کیسے ہوگی، کیا اس میں مہاتیر محمد آ رہے ہیں، طیب اردگان نے آنا تھا، کیا ان کے دورے کا بنا، مہاتیر محمد صاحب کا آ رہے ہیں نہیں آ رہے، پریڈ ہوگی نہیں ہوگی، اس کی تیاریاں، مارچ کا مہینہ، پھر انڈیا میں الیکشنز، پھر اس کے بعد مطلب بہت کچھ، بہت اور سے پہلے احتساب، گرفتاریاں، میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کچھ ہو گیا تو عمران خان ذمہ دار ہوں گے. تو یہ بہت کچھ اس وقت ہو رہا ہے. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے کہ اس وقت جو ہے وہ اتحاد کی ضرورت ہے. اور قوم، اچھا کمال کی بات یہ کہ جتنی وہاں تقسیم ہے دوسرے ملکوں میں، پاکستان کی جو عوام ہے وہ اتنے ہی متحد ہیں اس وقت، وہ اتنے ہی متحد ہیں. اور یعنی وہ بالکل کوئی نہ ان کا آپس میں اختلاف ہے اس معاملے پہ کہ یار ملک کو آگے جانا چاہیے، ریاست کو آگے جانا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے، لیکن سیاسی اس کو رنگ نہیں دیا جانا چاہیے. بالکل یہ بات درست ہے. اگر اپوزیشن یہ الزام لگاتی ہے تو بالکل یہ بات ان کی درست ہے. اور متحد قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے، حکمرانوں کے ساتھ کھڑی ہے، اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہے، اس بات پہ قوم سب متفق ہے ملک کے معاملات پہ. لیکن پھر یہ چونکہ لے آتے ہیں اپنے ذاتی مسائل، اپنے مقدمہ چل گیا تو جی سزا ہو گئی تو جو ہے وہ ٹون چینج ہو گئی، طرز گفتگو چینج ہو گیا. اب سزا اگر جو ہے وہ نہیں ہوئی، کوئی ڈیل ہو گئی یا ڈیل ہو گئی تو اس کے نتیجے میں گفتگو تبدیل ہو گئی. تو یہ جو معاملہ ہے یہ میرا خیال ہے اب زیادہ چل نہیں پا رہا، اور ریاست کیونکہ آگے جا رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے یہ خود ہی نظام یا تو اپنے آپ کو آٹو کریکٹ کرے گا یا خود ہی دفن ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین، کل دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب. میں صرف یہ بات کہوں گا کہ ایک تو جنگ جاری ہے، اور ایسی کوئی صورتحال جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں کوئی پھر بڑا واقعہ دوبارہ پیش آئے پڑوس میں، اور اس کے نتیجے میں دونوں طرف یعنی افغانستان میں بھی اور بھارت میں بھی ایسے واقعات پیش آئے جس کے نتیجے میں وہاں کے انتخابات ملتوی کروانے کی کوئی کوشش کامیاب ہو. اور یہ بات پہلے افغانستان کے حوالے سے تو کی جا رہی تھی، لیکن آج چونکہ انڈیا سے میں نے بات سنی ان کے شخصیت سے، تو اس لیے میرے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ کیا مودی صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور اس صورتحال میں الیکشن ہو، یا وہ بھی الیکشن کا التوا چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں، گردنواں کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.